बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंदन से मैं हूं शिराज खान। अस्सलाम वालेकुम। साइफर के बारे में पाकिस्तान के सारे कानून दान, तज्जिया निगार ये राय रखते हैं कि साइफर एक झूठा बेबुनियाद मुकदमा है। फिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब को इसमें फंसाने की हत्तल मकदूर कोशिश हो रही है? इस पर बात करेंगे। पीटीआई के एक 3 रुकनी वफद ने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या बात हुई है और क्या इसको इमरान खान साहब ऑन करते हैं या नहीं, इस बारे में बात करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात किया मौलाना फजल रहमान साहब से, और मौलाना फजल रहमान साहब भी और आसिफ अली जरदारी साहब भी या पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, यानी पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने के बारे में बात कर रहे हैं। उनके असल मकासद क्या हैं? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, साद रिजवी साहब की जमात को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है, जिनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। पस पर्दा ये कितना सिग्निफिकेंट है और पंजाब में मुस्लिम लीग नून को कितना इससे डैमेज होगा, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइफर के मुकदमे में इमरान खान साहब को फंसाने की कोशिश की जा रही है और फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। अदालत ये कह रही है कि वक्त के वज़ीर आज़म ने, जिन्होंने हल्फ उठाया हुआ है इस मुल्क के दफा के लिए, वो इस साइफर के मंदरजात को, इसके कंटेंट को डीक्लासिफाइड करके पब्लिक नहीं कर सकता। तो क्या वजह है कि सिक्योरिटी कौंसिल, जिसमें सारे अदारे मौजूद थे, नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की जो मीटिंग हुई है, एक को चेयर किया है इमरान खान साहब ने और एक को चेयर किया है शहबाज शरीफ साहब ने, वहाँ ये माना गया कि साइफर एक हकीकत है। साइफर आया और फिर डिमाश किया गया, अमेरिका को वार्निंग दी गई। जो हमारे सिक्योरिटी के अदारे थे, जिसमें आर्मी चीफ बैठते हैं, सब लोग बैठते हैं, उस वक्त ये कैसे दुरुस्त था कि वाकई साजिश हुई है या मदाखलत हुई है, ये वाकई कोई ख़त आया है कि रजीम चेंज हो। मकसद ये है कि तमाम तर हरबों के बावजूद इमरान खान साहब को उनके मौक़िफ़ में नरमी नहीं आ रही है, तो ये एक तरह का प्रेशर है, प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है। और फिर कहा यह जा रहा है कि जो एम्बेसडर हैं असद मजीद साहब, जिन्हें बाद में सेक्रेटरी खारजा भी बना दिया गया, उन्हें इसमें गवाही के लिए उनका बयान भी नथी किया गया है। जिस तरह की जिरा हुई है, जिस तरह की कार्रवाई देखने में आई है, तो मकसद सिर्फ एक है कि इमरान खान को इतना प्रेशराइज किया जाए कि उसका जो असली मौक़िफ़ है वो उससे पीछे हट जाए। ये तो साइफर की बात है। पीपल्स पार्टी और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और फिर टीएलपी को, साद रिजवी साहब की जमात को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। तो वजह क्या है? ये इमरान खान की मोहब्बत में ये सारा कुछ नहीं हो रहा है कि पीपल्स पार्टी भी कह रही है। सिर्फ मकसद यह है कि पंजाब के अंदर 2 पार्टियों का वोट बैंक है। सबसे ज़्यादा पीटीआई का वोट बैंक है, दूसरा मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है। मौलाना फजल रहमान साहब का वोट बैंक नहीं है। पीपल्स पार्टी का भी जनूबी पंजाब में, मुल्तान वगैरह में वोट है, लेकिन सीटें ज़्यादा वो निकाल नहीं सकती।
یہ جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے اور کسی طریقے سے پی ٹی آئی الیکشن میں آئے تاکہ میاں نواز شریف صاحب 2/3 میجارٹی یا میجارٹی پنجاب سے سیٹیں حاصل نہ کر سکے، اور پھر اگر 2/3 میجارٹی حاصل نہیں کریں گے تو انہیں مولانا فضل الرحمان کی بھی ضرورت پڑے گی اور آصف علی زرداری صاحب کی بھی ضرورت پڑے گی۔ تو اس وجہ سے یہ پی ٹی آئی کی ہمدردی میں یا عمران خان کی ہمدردی میں پیپلز پارٹی نہیں بول رہی ہے، بلکہ اصل مقصد وہ ووٹیں ہیں جو پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو معلوم ہے کہ نواز شریف کو زیادہ سے زیادہ جس طرح کا پروٹوکول انہیں مل رہا ہے، سیٹیں 2/3 میجارٹی نواز شریف صاحب نہ لے سکیں اور وہ ایک ہمارے ساتھ آئندہ مخلوط حکومت میں جائیں۔ سعد رضوی صاحب کی جماعت جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کہہ لیں، سنی مکتبہ فکر کہہ لیں، زیادہ تر ڈومینیٹ کرتی ہے اور پنجاب کے اندر ان کا خاصا ووٹ بینک ہے۔ تو ان کے جو جتنے بھی الزامات تھے وہ ختم ہو گئے، پیسوں کا معاملہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، انہیں اجازت مل گئی ہے کہ آپ کلین چٹ دے دیا ہے کہ آپ الیکشن لڑیں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ بھی مسلم لیگ نون کے ووٹ کریں گے، ڈیمیج کریں گے اور ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ بلکہ بعض تو ایسی جگہیں ہیں جہاں نواز شریف کا حلقہ ہے یا باقی جتنے بھی حلقے ہیں، بالکل کلیئر کٹ سعد رضوی صاحب کا اگر ان کو موقع مل گیا ان کی پارٹی کو تو وہ کلین سویپ کر دیں گے بعض جگہوں پر اور خاصی سیٹیں لے سکتے ہیں، 15 سے 20 سیٹیں یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ اسد کیسر صاحب، علی محمد صاحب اور بیرسٹر صاحب نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے، بلکہ باقاعدہ فوٹیج بھی بنا دی گئی ہے کہ ان تینوں نے باقاعدہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے ان کی امامت میں نماز بھی پڑھی ہے۔ یہ جب ان کی امامت میں نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہوا، گئے تو یہ فاتحہ خوانی کے لیے گئے تھے، لیکن ظاہر ہے جب سیاستدان آپس میں ملتے ہیں تو جس طرح کے حالات ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو تصویریں شیئر ہو گئیں۔ پھر پہلی خبر آئی کہ اس میں عمران خان صاحب کی مرضی شامل تھی، لیکن خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی اس میں مرضی شامل نہیں ہے، اور یہ امر بعید از قیاس نہیں ہے کہ 1-2 دنوں میں عمران خان صاحب بھی اس بارے میں کوئی خود ہی اپنا جو بھی ملاقات ان سے کرے گا وہ اپنا ورژن دیں گے یا اپنا بیان اس پر جاری کر دیں گے۔ یہ پارٹی کے عمر ایوب صاحب اس پر اپنی کوئی پریس کانفرنس کر کے یا پریس ریلیز کر کے پارٹی پالیسی کو بیان کرے۔ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک بات سمجھ آئی ہے کہ جو بھی شخص وہ اسد کیسر ہوں، بیرسٹر سیف ہوں یا علی محمد صاحب ہوں، یہ ہیں تو عمران خان کے، خاص کر کے علی محمد اور اسد کیسر صاحب لوئل آدمی ہیں، لیکن عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آدمی ٹی وی پہ جا کر انٹرویو دے سکتا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ اپنی جگہ سے کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہے۔ جو الیکشن کا سناریو بن رہا ہے پاکستان میں، اگر پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوئی تمام تر ہڈلز کے باوجود، بلہ اگر انتخابی نشان ہوا، تو آج بھی نہ صرف پاکستان میں، پنجاب میں، بلکہ پوری طرح پورے پاکستان میں آج بھی پی ٹی آئی ایک مقبول جماعت ہے اور اس کی ووٹ بینک بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے
الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں، اور میاں صاحب جو خود یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اقتدار کی کرسی پر بٹھا دیا جائے گا، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اور ایک اور بات، 2018 سے پہلے اور 2018 کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک ٹرم، ایک لفظ متعارف کروایا تھا، لا ڈلا، اور یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب لندن سے اپنی والدہ کو میت ان کی جہاز میں لوڈ کر کے خدا حافظ کر دیتے ہیں، اور اس قابل نہیں ہیں کہ وہ جا کر اپنی والدہ کو پاکستان میں دفن کر سکے۔ تو ایسا کیا ہوا کہ اب یہ لاڈلے بن گئے اور ٹیبل ادھر ٹرن ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملات جس کے لیے صحیح ہوتے ہیں اور طاقتور حلقے جو جس کو چاہتے ہیں وہ تخت پہ بٹھا دیتے ہیں، عوام، ملک، لوگوں کی رائے، یہ سب بیکار سی کی باتیں ہیں۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ ایک اور ایشو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے مبینہ طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت سے فنڈز الوکیٹ کیے کہ سوشل میڈیا انفلوئنس کے لیے وہ پیسے استعمال کیے جائیں، ٹرولنگ کی جائے، لوگ بالکل اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، عمران خان صاحب کی سیاست کو آج 27 سال ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ ایک انٹرنیشنل کرکٹ کے ہیرو تھے۔ ان کا تو بلین کے حساب سے فین کلب ہے۔ ان کو ضرورت نہیں تھی، اور اقتدار میں آنے سے پہلے یہ جو پارٹی تھی، یا 9 مئی سے پہلے کے جو واقعات ہوئے ہیں، یا 10 اپریل 2022 جب ان کی حکومت کو ٹاپل کیا گیا یا انہیں ہٹا دیا گیا، اس سے پہلے تو جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں، ریٹائرڈ ہیں یا حاضر سروس ہیں، ان کی یہ جماعت کہلاتی تھی نا تحریک انصاف۔ جو اب اسکینڈل آ رہے ہیں، یہ پہلے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ صرف کیا عوام میں امیج کو گندا کیا جائے، اور جتنے بھی اسکینڈل آتے ہیں خود ہی سوشل میڈیا پر وہ ایک دم سے ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، لوگ اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ جگہ سائی کسی باتیں ہوتی ہے۔ کو پتہ ہے مریم نواز کا بھی ایک سوشل میڈیا نیٹ ورک تھا۔ موجودہ پی ڈی ایم کی جو جانے والی حکومت ہے، اس نے جو میڈیا ہاؤسز کو خریدا ہوا تھا، جو اب میڈیا ہاؤسز جو پورے خریدے ہوئے ہیں، جو پروگرام نہیں کر سکتے، آزادانہ طور پر قدغنیں لگ رہی ہیں، تو یہ پھر کیا ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور فالو بھی کریں۔ تو یہ کسی کی سائڈ لینے کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی بات ہے، پاکستان کے لوگوں کی بات ہے۔ یہ انجسٹس ہو رہا ہے، یعنی عدل نہیں ہو رہا ہے، انصاف نہیں ہو رہا ہے، یہ یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔